मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोबिया रियासत अली। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनके सरबराह यानी जिनके वालिद मोहतरम 37 साल एक अदर कंट्री में यानी सऊदीया में 37 साल उन्होंने अपनी उम्र गुजारी। वहाँ पर जितनी जमा पूंजी थी, जितनी कमाई थी, वो अपने भाइयों को बेचते रहे कि वो जो है वो इनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाएँ या काम करें या इस तरह के कुछ जो है वो बिज़नेस करें, ताकि जब वो पाकिस्तान में वापस लौटे तो उनके लिए कुछ करने को। ज़ाहिर सी बात है, लोग बाहर जाते हैं सिर्फ कमाने के लिए, आखिर उनका जो है वो एंड पाकिस्तान में वापस आना ही बनता है और पाकिस्तान में आके लोग जो है वो अपना कारोबार स्टार्ट करते हैं। लेकिन इनके साथ जो धोखा हुआ, जो ज़्यादती हुई, आइए वो सुनते हैं सिर्फ इनकी ही ज़ुबानी और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अंकल जी? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी, नाम की है ਤੁਹਾਡਾ? नाम मोहम्मद शफीक अब्दुर्रहमान। अच्छा अंकल, बताएं आप सऊदीया में रहे हैं कि कितना अरसा, मतलब कैसे आप गए, वहाँ पे क्या काम किया, आगे जो प्रोसीजर जो भी हुआ वो सब बताएं अब आप। मैं 1999 में मैडम गया था, 1999 में गया था मैं, तो तकरीबन ये मैं आया हूँ 2023 में वापस आया हूँ। ये पासपोर्ट हमारे पास सब मौजूद है। मेरी फैमिली जो है वो भी मेरे साथ 25 साल रही है। 25 साल से फैमिली भी साथ थी। तो मैंने जितना पैसा कमाया सब अपने भाइयों को, और एक भांजा है यासीन, और 2 भाई हैं, एक मोहम्मद रफ़ीक और एक मोहम्मद अदरीस। इनको मैं भेजता रहा और इनको मैंने वीज़े भी दिए, तकरीबन को 11 वीज़े भी दिए इनको, जो सब अपने खर्चे पे कामे वगैरह सब कुछ मैंने ख़ुद खर्चा सब का उठाया हुआ था। और अच्छा, आपकी औलाद जो है वो वहीं पे हुई, वहीं पर थे, तो आपने अपने पास कोई जमा पूंजी नहीं वहाँ पे रखी? मतलब आपका दिल नहीं किया कि मैं यहाँ पे अपने पास सेविंग रखूँ और सारे आप इधर बेचते रहे? हाँ, मैं तकरीबन 16 साल 17 साल के बाद वापस आता रहा। इतनी जने वक्फे में, कभी 10 साल के बाद, कभी 16 साल के बाद। तो ये बोलते रहे कि तुम पैसा भेजो, हम काम करते हैं। वो मैंने एक तेल वाली एजेंसी अपने गांव में बनाई थी, और ये इधर मैंने जगह जो मैंने काम अपने हाथ से आके किए वो ही है। बाकी इन्होंने सब जो है ना, कोई इन्होंने ख़ुद काम नहीं किया कोई भी। आपके पास स्टेटमेंट्स हैं, कागजात हैं आपके पास जो आप बेचते रहे हैं, पैसे उनके रसीदें वगैरह? हाँ, वो सब रसीदें वगैरह मेरे पास हैं, जो मैं ड्राफ्ट उधर से भेजता रहा ना 1999 से लेके। वो सब मैं जब आता था 5-7 साल के बाद, जब मैं आता था इधर वापस पाकिस्तान में, तो वो मैं अपने ब्रीकेस में रखता था। तो वो मेरा ब्रीकेस से मेरे आने से पहले इन्होंने सब कागजात भी गुम किए हुए हैं, और कोई कागज़ वगैरह इन्होंने नहीं रहने दिया। सब ड्राफ्ट जो हैं वो इन्होंने चोरी किए हुए हैं। तो फिर उधर जो है ना पंचायत वगैरह बैठती रही, तो उन्होंने कुछ उनसे कागजात निकाले हैं जो वो मेरे ड्राफ्ट बैंक में जमा करवाते थे। तो वो जो बैंक से वापस रसीद मिलती थी ना, वो मेरे पास वो पंचायत ने निकाल के तो दिया है मुझे। अच्छा, आपने इनके खिलाफ कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं करवाई? कोई थाने कचहरी नहीं गए आप? हाँ नहीं, वो थाने में भी गया हूँ। मैंने IG पंजाब को भी रिपोर्ट भेजी है, मैंने वज़ीर आला को भी रिपोर्ट भेजी है। वो भी मेरे पास दरख्वास्त वगैरह सब मौजूद हैं। थाने में 4-5 रिपोर्टें जो हैं वो मेरी थाना वांडो में मौजूद हैं। और ये SP साहब जो हैं, इनके दफ्तर इनकी भी रिपोर्टें जो हैं वो भी मेरे पास 2-3 मौजूद हैं। अच्छा, कितने टाइम से आपका ये, मतलब आप वापस आप आए हैं, तो ये लड़ाइयाँ झगड़े कैसे स्टार्ट हुए? आपने उनसे पूछा है कि मतलब मेरी प्रॉपर्टी या मेरा पैसा आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है? कुछ इस बारे में बताएं। हाँ, ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं। 2 साल से मैंने काफ़ी रिपोर्टें, मैं हर जगह जो भी हुकूमत का है ना, मैं सब को, मेरे सफारत खाने से भी केस हुए हैं। सऊदी अरब से मैंने एम्बेसी में दरख्वास्तें दी थी, तो वो भी मेरे जो है ना मेरे पास मौजूद हैं। हर कागजात अलफ से लेके ये तक मेरे पास मौजूद हैं। अभी तक इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? किसी ने आपको बताया नहीं कि हम इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या कुछ भी? नहीं, वो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। कभी इधर बुलाते, कभी ये करते वो करते, तो उसमें वो पैसे पूसे दे के, रिश्वत वगैरह दे के, तो मेरी आज तक कुछ भी नहीं बना। जो आपके दूसरे भाई हैं, जो मतलब आपकी फैमिली है, बकाया बहन भाई हैं, क्या वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे इस मामले में? वो उन्हें कुछ नहीं कह रहे कि आप क्यों ऐसे, मतलब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कैसे कर सकते हैं? हाँ नहीं, वो बहनें तो मेरी सब फौत हो गई हैं। तो एक ही बहन है, उसका वो दिमाग काम नहीं कर रहा। तो ये भाई जो है ना दोनों,
یہ دونوں ہی دونوں نے مال کھایا ہوا ہے اور دونوں چپ ہیں، وہ اس میں نہیں لیتے، کوئی بھی رکس نہیں لیتے۔ اچھا تفصیل سے بتائیں کہ کتنے پیسے ہیں آپ کے ابھی جو مطلب آپ نے ان کو بھیجے ہیں اور یہ ابھی واپس دینے پہ جو ہے نا آمادہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ جو میں پیسے بھیجتا تھا 1999 سے لے کے اس وقت 1 ایکڑ زمین جو ہے وہ آتی تھی 33,000 35,000 کی 1 ایکڑ۔ اب جو ہے اس کی قیمت ہے تقریباً 70 لاکھ 75 لاکھ سے 1 ایکڑ مل رہی ہے۔ تو میرا کروڑوں کے حساب سے جو ہے نا مال جو ہے وہ انہوں نے کھایا ہوا ہے اور انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ وہ ایجنسی تیل والی بنائی ہے، وہ بھی ابھی آگے جب سے میں آیا ہوں تو تقریباً 10 سال سے جب یہ معاملہ ٹیلی فون پہ چلتا رہا تو وہ بند ہو گئی ہے، انہوں نے بند کر دیا وہ بھی۔ اچھا پہلے یہ آپ کی لڑائیاں جھگڑے جو ہیں یہ ٹیلی فون پہ چلتے رہے ہیں، تب آپ سعودیہ ہی تھے جب سے یہ آپ کے معاملات چل رہے ہیں؟ ہاں، یہ میں سعودیہ میں تھا تو ٹیلی فون سے بات چیت ہوتی رہی، اور اس کے جو بڑا بھائی ہے اس کے میں نے 3-4 بیٹے بھی ادھر 3-4 بیٹے ادھر لے کے گیا ہوں سعودیہ میں اپنے خرچے پہ، اور یہ بولتا رہا بڑا بھائی کہ یہ اب میرے بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کو ساتھ لے جا، یہ تیرے ساتھ کام بھی کریں گے، تیرا ہاتھ بھی بٹائیں گے، اور اب یہ جوان ہو گئے ہیں، ان کو ادھر لے جا۔ وہ بھی میں نے اپنی جیب سے سب خرچے وغیرہ کر کے تو ان کو ادھر سٹینڈ کیا۔ ہاں، میں نے ادھر ایک ورکشاپ بنائی تھی، میں مشینیں ادھر پاکستان سے لے کے گیا ہوں، وہ بھی میرے پاس ثبوت موجود ہیں۔ تو وہ اس کے بڑے بھائی کے بیٹے نے ساتھ یہ سب جو بھی آدمی میں لے کے گیا تھا نا ادھر جا کے میرے خلاف میرے کفیل کو بھڑکایا، یہ کیا وہ کیا، تو وہ بھی کفیل کو میرے اوپر بدظن کر کے تو وہ بھی اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے ادھر ضائع کر دیا۔ اچھا وہاں پہ بھی آپ کے خلاف یہ جو ہے نا اس طرح کی پلاننگز کرتے رہے ہیں کہ آپ کا کام وہاں پہ بھی اس لیے آپ وہاں سے چھوڑ کے آئے ہیں؟ ہاں، یہ انہوں نے میرا ادھر بھی سارا کام جو ہے وہ خراب کر دیا، اور ادھر مجھے قتل کی دھمکیاں بھی دیتے رہے، ادھر میرے اوپر کوئی 3-4 حملے بھی ہوئے ہیں، تو وہ بچوں کے اوپر بھی حملے ہوئے ہیں۔ تو وہ میں نے پھر ادھر گجرانوالہ سبز منڈی تھانے میں نے رپورٹ دی تھی، تو تقریباً 2-3 رپورٹیں دی ہیں وہ بھانجے کے اوپر، وہ لے کے آیا ادھر 7-8 آدمی لے کے آیا، اور سردیوں میں انہوں نے چادریں اوپر لی ہوئی تھیں، تو آگے تو ادھر وہ انہوں نے یکے بعد دیگرے جو ہے نا وہ حملے کر دیے، اینٹیں پھینکی، یہ کیا وہ کیا۔ تو وہ میں نے رپورٹ دی، ادھر وہ اسلحے کے سمیت آئے تھے، تو میں نے رپورٹ دی تھانے میں، تو انہوں نے بولا کہ آپ نے دیکھا آنکھوں سے اسلحہ کہ ان کے پاس ہے۔ اب میں یہ حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ جب انہوں نے اوپر چادریں لی ہوئی ہیں تو یہ جو پستول وغیرہ ہے یہ کوئی 5 فٹ لمبا تو ہوتا نہیں، تو یہ انہوں نے جیب میں بھی ڈالا ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں بھی پکڑ کے تو چادر کے اندر ہاتھ دیے ہوں گے کچھ آدمیوں نے۔ تو وہ میں نے ان کو بولا کہ ان کے پاس اسلحہ، وہ گواہ بھی گئے ہیں، انہوں نے بولا کہ ہم نے حلف لینا ہے، تو وہ 1-2 گواہ جو ہے اس نے بولا کہ چلو ہمیں ابھی مسجد میں لے جو، ہم ابھی حلف دینے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا آپ کے بھائی کرتے کیا ہیں؟ بھائی کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ایک تو بالکل فارغ ہی ہے، کسی کی کرائے پہ پہلے گاڑی جو ہے وہ بڑے بھائی نے اس کو اپنی خرید کے دی تھی میرے پیسے سے، تو اس نے وہ بیچ کے تو وہ پتہ نہیں کھا پی کے تو اب کسی کی کرائے پہ گاڑی چلاتا ہے ایک جو ہے بڑا بھائی جو ہے وہ بالکل فارغ گاؤں میں گھومتا رہتا ہے۔ جب پرے پنچایت کے فیصلے کیے گئے تو وہ اس نے مسجد میں بیٹھ کے بھی فیصلے کیے، آگے پیچھے بھی فیصلے کیے، تقریباً 5-7 فیصلے ہوئے گاؤں میں، تو وہ پورا گاؤں جو ہے وہ بھی میرے ساتھ ہے، ان کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپیاں بھی میرے پاس ہیں، گواہ سب ہیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے اس کو 2 مسجدیں ہیں گاؤں میں، مسجدوں سے بھی نکال دیا ہے۔ پہلے تحریر یہی کہ فیصلہ جو بھی ہوا میرے حق میں ہوا ہے، تو سب کچھ وہ مان بھی گیا، پہلے تو وہ مانتا، وہ قرآن بھی اٹھاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، لیکن اخیر میں آدمی جو ہیں وہ اس کو منا لیتے تھے، تو جب وہ مانتا گیا تو لوگوں کو پتہ چلتا گیا کہ یہ بہت بڑا بے ایمان آدمی ہے۔ تو حج بھی میں نے ان کو 7-8 آدمیوں کو حج بھی میں نے اپنے پیسے سے کروایا ہوا ہے، اس کا بھی حساب باقی ہے۔ یہ سب جو ہے نا وہ ابھی اس پہ کوئی لینے دینے کے معاملے میں سب جو ہے وہ میرے پورا گاؤں جو ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ اچھا ابھی پاکستان میں آ کے جو ہے آپ نے کیا کام سٹارٹ کیا ہے؟ ابھی آپ اپنے گھر والوں کو کیسے ان کا پیٹ پال رہے ہیں؟ اور جو تحریر آپ بتا رہے تھے اس تحریر میں کیا لکھا گیا تھا؟ وہ جو لکھا گیا ہے وہ یہ جگہ وغیرہ لکھی گئی ہیں،
وہ کوئی سونا جو ہے میرا کوئی تقریباً آدھا کلو میرا سونا بنتا ہے، وہ بھی میں ادھر سعودی عرب سے لے کے آیا ہوں۔ کچھ میری بیگم کا جو سونا ہے نا، وہ اس کو جب میری شادی ہوئی تھی اس وقت ہم نے ڈالا تھا، تو وہ بھی اپنا میں جاتے وقت ان کو دے کے گیا تھا بڑے بھائی کو۔ تو کچھ میں نے سعودی عرب سے کافی سونا جو ہے وہ میں لے گیا، تقریباً 19-20 تولے جو ہے وہ میرا سونا ہے، تو وہ بھی اس کے پاس ہی اس نے ضبط کیا ہوا ہے۔ وہ بولتا ہے یہاں بھی آپ نے جانا جائیں، میں نے کچھ بھی نہیں دینا ہے آپ کو۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں پاکستان میں؟ ابھی آپ کا کیا کام ہے؟ ابھی ہم ان کے پیچھے 2 سال سے گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ آٹے والی ایک چکی ہم نے لگائی ہوئی ہے، تو اس سے وہ بھی اس میں گندم وغیرہ چاہیے وہ کام کرنے کے لیے، تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ابھی کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تقریباً میں نے 8-9 لاکھ روپیہ جو ہے وہ 2 سال میں ان کے پیچھے بھاگ کے لوگوں سے قرض اٹھا کے میں نے لگا دیا ہے، صرف اس کوشش پہ کہ شاید آپ کو انصاف مل جائے، آپ کے پیسے جو ہیں واپس مل جائیں۔ ہاں اسی وجہ سے میں نے یہ لوگوں سے قرض اٹھا کے لگایا تھا، تو تاکہ میرا انصاف مجھے مل جائے۔ جو پیچھے بھاگ کے کبھی تھانوں میں، کبھی پولیس اسٹیشن میں، کبھی سی پی او کے دفتر میں، کبھی آئی جی پنجاب کی طرف سے، کبھی وزیر اعلیٰ کی طرف سے، لیکن میری ابھی تک کوئی بھی سنائی نہیں دی۔ حکومت مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا پولیس والوں نے۔ اس نے وہ جو یاسین ولد محمد صدیق جو ہے اس کے بیٹے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر 3-4 حملے کیے ہیں، تو وہ تھانے میں درخواست دی۔ انہوں نے اے ایس آئی کو، آصف نام ہے اے ایس آئی کا، اس کو انہوں نے کوئی رشوت وغیرہ دی، وہ لیتا رہا، مجھ سے بھی مانگی ہے اس نے، تو وہ آپس میں ملے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ بھی جو ہے نا، انہوں نے 751 رپورٹ جو ہے ہمارے دونوں کے اوپر کر کے، ایک میرا چھوٹا سا بچہ تھا جس کی عمر تقریباً 14 سال ہے، اس کو بھی میرے ساتھ اندر تھانے میں بند کر دیا تھا۔ یا پھر ہم عدالت میں گئے، تو میری جو رپورٹ تھی وہ میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں، یہ شاید یہ میڈیا والے جو ہیں اس کو سینڈ کر کے آپ تک پہنچائیں۔ اس کے اوپر 751 اس رپورٹ کے اوپر لگ ہی نہیں سکتی، تو انہوں نے زبردستی جو ہے نا ادھر سے پیسہ لے کے تو 751 رپورٹ کر کے تو انہوں نے تقریباً میرے 3 بچیاں اور 3 بچے ہیں، جو سارے کے سارے ادھر سعودی عرب میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں جوان ہوئے ہیں۔ کیا نام ہے بچوں جن کے نام ہے، بڑی بچی کا نام ہے اسما شفیق، اس سے چھوٹا بچہ ہے عامر شفیق، اس سے چھوٹا بیٹا ہے عظیم شفیق، اس سے چھوٹی بچی ہے سارہ شفیق، اس سے چھوٹا بچہ ہے عمر شفیق، اس سے چھوٹی بچی ہے مریم شفیق۔ اچھا، ابھی آپ کے بیٹے جو ہیں، وہ سب سے بڑے بیٹے کی کیا ایج ہے؟ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ جاتے ہیں یہ معاملات دیکھنے سارے؟ ہاں، وہ جو بڑا بیٹا ہے عامر شفیق، وہ میرے ساتھ تقریباً 1 سال وہ بھی جاتا رہا۔ وہ سارے تھے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کوئی ظالم کتنا بھی ظلم کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے تو انشاءاللہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، آپ کے پیسے ضرور آپ کو واپس ملیں گے۔ ہاں، اب وہ جو بڑا بیٹا اس کو میں نے کہا کام پہ لگایا ہوا ہے، تو وہ تھوڑے بعد پیسے لے آتا ہے، تو میرا گھر چل رہا ہے۔ اتنا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ جو پانجا ہے، اس کو میں نے یہ چکی لگا کے دی تھی، تقریباً اس نے بھی ہمیں 1.5-2 کروڑ کا اس نے جو ہے، جو ہمارا پیسے اٹھا کے چکی سے میں نے گندم اس کو تقریباً اس وقت خرید کے دی تھی، میں تو وہاں سعودیہ میں تھا، تو میں نے گندم اس کو خرید کے دی تھی تقریباً 3 لاکھ کی، اور پیسہ بھی کافی میں نے دوستوں سے لینا تھا وہ بھی دلایا، اور اس نے وہی پیسہ اٹھا کے تو موڑ ابن آباد میں مکان 2-3 مکان بنا کے تو وہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، تو ہمارے پاس ابھی رہنے کے لیے جگہ جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جہاں پہ ابھی آپ رہ رہے ہیں، یہ آپ کی اپنی ذاتی جگہ ہے یا کرائے پہ ہے؟ ہاں، یہ تقریباً 2 دکانیں ہیں ہماری، اس کے اوپر ہم نے ابھی یہ 2 کمرے بنائے، وہ بھی ابھی ہمارے بیٹوں نے خود بنائے ہیں، وہ میں سعودیہ میں ہی تھا تو میں نے وہاں سے پیسے ان کو بھیجے تھوڑے بہت، تو انہوں نے پہلے ہم 1 سال کرائے پہ رہے تھے، تو جب یہ
وہ تقریباً 10,000 روپیہ کرایہ تھا 1 مہینے کا، تو ہم 1 سال کرائے پہ رہے، تو وہ میں نے پیسے بھیجے، تو انہوں نے یہ کوئی دو کمرے بنائے ہیں دکانوں کے اوپر، ایک مرلے کی دکان ہے، یہ ابھی 2 کمرے ہم نے بنایا، ہم وہاں رہ رہے ہیں۔ یہ فیملی میری 25 سال میرے ساتھ رہی ہے، پہلے میں اکیلا تھا، تو 25 سال سے میری فیملی بھی میرے ساتھ ہی رہی ہے، تو یہ تقریباً ابھی فیملی کو تقریباً 3 سال ہوئے ہیں، اور مجھے 2 سال ہوئے ہیں، 3 سال ہوئے ہیں فیملی آئی کو۔ اچھا 3.5 سال ہو گئے ہیں ابھی آپ کو پاکستان واپس آئے ہوئے؟ ہاں مجھے فیملی کو 3.5 سال ہوئے ہیں، تو میں نے بڑے بھائی کے پاس بھیجا جس نے یہ کروڑوں کے حساب سے میرا مال کھایا ہوا ہے، تو انہوں نے 1 ہفتہ بھی نہ رکھا ادھر، اور ان کو کھانا پانی بھی 1 ہفتے کے بعد اس نے بند کر دیا تھا، اور دھکے مار کے تو باہر نکالتا رہا کہ ادھر سے نکلو۔ تو پھر میں نے بولا کہ چلو تم چھوٹے بھائی کے پاس، وہ ڈبل سٹوری مکان ہے میرا وان چوک میں، جو کہ میں نے اپنے پیسے سے بنایا ہوا ہے، تو میں نے بولا تم ادھر جا کے رہ لو، تو اس نے بھی جو ہے نا باہر نکال دیا، 1 ہفتہ اس نے بھی نہ رکھا، اور نہ کوئی کھانا پانی ان کو دیا، تو اس نے بھی نکال دیا باہر۔ اچھا جب ان کو وہاں سے انہوں نے نکالا تو آپ سے رابطے میں تھے، وہ آپ کو کیا کہتے تھے، مطلب کیا چیز انہیں زیادہ تنگ کری تھی کہ وہ ان کو ساتھ رکھنے پہ بھی آمادہ نہیں تھے؟ ہاں وہ ان کا خرچہ نہیں اٹھا رہے تھے نا، ان کا خرچہ جو ہے وہ 6-7 آدمیوں کا خرچہ وہ کیسے اٹھاتے، خود تو کھاتے، پتہ نہیں، وہ پہلے بھی میرے ہی مال جو ہے وہ لے کے کھاتے رہے۔ تو آپ ان کو خرچہ بھیجتے نہیں تھے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ تو تب باہر تھے، تو آپ ان کو پیسے نہیں بھیجتے تھے کہ یہ لیں یہ میری فیملی ہے، یا آپ اپنی فیملی ممبرس کو نہیں بھیجتے تھے؟ ہاں وہ میں نے بولا تھا کہ یہ لے لو تم، جو ہے نا خرچہ میں دوں گا، تو تم ان کو رہنے دو ادھر۔ تو اس نے کیا کیا، وہ میری بڑی بیٹی جو ہے اسما، اس کو میں نے بولا کہ بیٹا اس کو 500 ریال دے، تو یہ تمہاری کاپیاں کتابیں خرید کے تو تم کسی اکیڈمی میں داخل کروا دیں۔ تو اس نے 500 روپیہ لیا، 500 ریال، تو وہ لے کے جب گیا ادھر سے، وہ پاکستانی پیسے لے کے آیا، کرنسی لے کے آیا، تو اس نے کیا کیا، وہ دیکھی سیف الماریوں والی دکانیں دیکھی ادھر، تو وہ لے کے ایک سیف الماری گاڑی میں لوڈ کر کے تو لے آیا گھر میں، اپنی بیٹی کا داج بنانا شروع کر دیا اس نے۔ اچھا جو آپ کے بچوں، مطلب آپ کی بچیاں ہیں، وہ بھی اسٹڈی کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں ابھی، یا مطلب چھوڑ دی ہوئی ہے اس پڑھائی؟ ہاں نہیں، ابھی وہ پڑھ رہی ہیں، ابھی اسٹڈی کر رہی ہیں، وہ 1 بچہ اور 2 بچیاں اسٹڈی کر رہی ہیں وہ۔ اور بڑے جو بیٹے ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ ہاں ان کو میں یہ اسکول سے اٹھا کے تو کام پہ ڈال دیا۔ کیا کام کرتے ہیں آپ کے بچے؟ وہ ایک میٹرو کمپنی ہے، میٹرو شوز، اس میں کام کر رہا ہے، سیل مین ہے ادھر، تو ایک جو ہے یہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ تو کتنی کو مطلب تنخواہ وہ لے لیتے ہیں؟ 15,000 20,000 مہینے کا خرچہ بمشکل وہاں سے پورا ہو جاتا ہے آپ کا، یا نہیں ہوتا؟ نہیں وہ خرچہ ہمارا نہیں پورا ہوتا۔ جیسا کہ آپ نے بات سنی ہے، اوورسیز پاکستانی جو کہ ہمارا سرمایہ ہے، جو باہر کے ملکوں میں جا کر کماتے ہیں اور اپنی فیملیز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو چیزیں غلط ہو جاتی ہیں، جن کے رشتہ دار یا بہن بھائی ایسے لالچی نکل آتے ہیں کہ وہ صرف ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یا ان کے باہر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اینڈ پر آ کر ان کو صرف ایک ٹھوکر لگا دیتے ہیں، ان کی ساری جائیداد یا پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ میری حکومت پاکستان سے یہ التجا ہے کہ جب یہ لوگ در بدر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، یا پولیس اسٹیشنز میں جا کر یا کسی بھی ادارے میں جا کر کمپلینس کر رہے ہوتے ہیں، تو خدا را ان کی مدد کریں، ان کی بات کو سنیں، ان کی اپیل پہ جو ہے وہ کارروائی کریں، اور ایسے لوگوں کو پکڑیں جو کہ انسانی رشتوں کا خون کرتے ہیں، ان کے یقین کو توڑ دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ ان کو دھکے دے کے گھروں سے نکال دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آپ کو ایک سخت قانون بنانا چاہیے تاکہ ان کے لیے کارروائی ہو، اور آگے جو لوگ ہیں جو ایسا کرنے کے بارے میں صرف سوچتے ہیں، ان کو بھی اس چیز سے ہاتھ ہو جائیں، اور وہ ایسا کرنے کے بارے میں بالکل بھی سوچیں نہ۔ ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔